मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं टोरंटो से पादरी उमैर चौहान आप सबकी खिदमत में हाजिर तमाम समाइन जो आज खुदा उनका पाक कलाम सुनने के लिए तैयार हैं। खुदा के पाक कलाम में से आपके सामने तलावत करना चाहूँगा लूका की इंजील और उसका 13वां बाब और उसकी 34वीं आयत में यूँ लिखा है, ए यरूशलेम तू जो नबियों को कत्ल करती है और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करती है, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परत तले छिपा लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे बच्चों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। खुदा उनके कलाम को पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत मिले, आमीन। बाइबल मुक़द्दस हमें बार इस बात का जिक्र मिलता है कि खुदावंद हमारा मुहकम किला और हमारी मजबूत चट्टान और हमारे छिपने की जगह है। और जिस तरह से हम ज़बूर 91 और उसकी चौथी आयत में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, वो तुझे अपने परों से छिपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी, उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। इसी तरह से बहुत सारी आयात हम बाइबल मुक़द्दस में पुराने अहदनामा में ज़बूर की किताब में देख सकते हैं, जहाँ पर हमें इस बात का ज़िक्र मिलता है कि खुदावंद हमारी हिफाजत करता है और खुदावंद हमारी पनाहगाह है। जिस तरह से ज़बूर 36 7वीं आयत, ज़बूर 57 पहली आयत, ज़बूर 63 7वीं आयत और बहुत सारी आयात ऐसी हैं जिनमें हम ये देख सकते हैं कि खुदावंद हमारी मदद करता है। इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने भी नए अहदनामा में लूका की इंजील और उसका 13वां बाब और उसकी 34वीं आयत जिस तरह से आपके सामने तलावत हुई, यही सेम आयत हमें मत्ती की इंजील 23वां बाब और उसकी 37वीं आयत में भी मिलती है। आज आपके साथ मैं एक वीडियो भी शेयर करूंगा जो मैंने देखी और मेरे लिए इंतहाई मोटिवेशनल भी थी और हमारी ज़िंदगियों के लिए एक बहुत ही अच्छा सबक उससे हमें मिलता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि मुर्गी एक मासूम जानवर होती है और हम में से बाज़ लोग उन्हें घरों पर पालते हैं, रखते हैं और हम उनके बिहेवियर के बारे में बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि बहुत ही जो है उसका रवैया जो है वो शांत होता है, उसका मुर्गियों का रवैया जो है वो बड़ा अच्छा होता है अपने मालिकों के साथ। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब मुर्गी अंडे देती है और अंडों पर बैठ जाती है या जब उसके अंडों में से उसके बच्चे निकलते हैं, तो उसका रवैया जो है वो फ़ौरन जो है वो तब्दील हो जाता है। तो जब वो बच्चों पर बैठती है या वो अंडों पर बैठती है, तो उस वक्त वो किसी भी जानवर को जो है वो अपने पास नज़दीक नहीं आने देती, चाहे वो कितना भी ख़तरनाक जानवर क्यों ना हो। यहाँ तक कि जो मुर्गी जो है वो अपने अंडे और बच्चों की हिफाजत करने के लिए जो है वो अपनी जान कुर्बान कर देने के लिए भी जो है वो तैयार हो जाती है, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो या फिर सांप हो, कोई और जानवर हो जो उससे कई गुना ताकतवर हो सकता है। लेकिन मुर्गी जो है वो अपने बच्चों की हिफाजत करने के लिए अपने आप को जो है वो तैयार कर देती है कि वो उनकी हिफाजत करे। इसी तरह से हम नए अहदनामा में देख सकते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने भी ये तमसील कही कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह से मैं भी तेरे बच्चों को जमा कर लूँ। यानी खुदा यीशु मसीह ने भी ये भी फरमाया कि जिस तरह से मुर्गी अपने बच्चों की हिफाजत करती है, उसी तरह से मैं भी चाहता हूँ कि मैं जो है अपने बच्चों की हिफाजत करूँ। तो अभी ये देखें वीडियो आपके सामने मैंने शेयर की है, तो इसमें देखते हैं कि 2 मुर्गियाँ हैं और यहाँ पर 2 सांप हमें नज़र आ रहे हैं जो इंतहाई ख़तरनाक सांप हैं। और पहली मुर्गी जो है वो अपने अंडों और बच्चों को छोड़कर जो है वो अब अंडों को छोड़कर भाग जाती है, तो जिस पर हम देख सकते हैं कि सांप उस जगह पर जो है उसके अंडों पर कुंडली मारकर बैठ गया है। तो यहाँ पर हमें 2 तरह की शख्सियात का इस वीडियो में हम मुवाज़ना कर सकते हैं कि 2 तरह की शख्सियात हमारे अंदर हमारे माशरे में हम भी हो सकते हैं। तो 2 तरह की शख्सियात हैं जो ऐसी हैं, जो एक तो वो लोग हैं जो कि मुकाबला करते हैं और दूसरे वो लोग जो हैं हिम्मत हार जाते हैं और भाग निकलते हैं। तो आज मैं बात करूंगा आजमाइशों के बारे में
کہ آزمائش ہم سب کی ہر ایک شخص کی زندگی میں آتی ہے، اور آزمائشوں کا آنا کسی حد تک ہر ایماندار کی زندگی میں ضروری بھی ہے، کیونکہ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، اور ہم ایمان میں اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ جس طرح سے کبھی آپ نے پتھر دیکھے ہوں گے ساحل سمندر پر، بڑے چکنے اور گول نظر آتے ہیں۔ وہ اس لیے گول ہو جاتے ہیں کیونکہ ان پر ٹھوکریں لگتی رہتی ہیں، لہریں ان سے ٹکراتی رہتی ہیں، اور وہ پتھر جو ہیں ملائم اور گول اور بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح سے وہ پتھر جو چٹانوں سے لڑکھڑاتے جو ہیں وہ نیچے تک پہنچتے ہیں، وہ بھی بالکل گول اور ملائم ہوتے ہیں۔ تو وہ پتھر جو پہاڑوں کے اوپر پڑے ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، کھردرے ہوتے ہیں اور نوکیلے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ پہاڑ سے سرکتے زمین تک پہنچتے ہیں تو وہ گول ہو جاتے ہیں، ملائم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ایمانداروں کی زندگی میں آزمائشوں کا آنا کسی حد تک بہت ضروری بھی ہے، کیونکہ وہ ہم کو ایک ایسے سونے کی مانند بنا دیتا ہے جو بھٹی میں سے نکلا ہو۔ تو خدا کا پاک کلام ہمیں یہاں پر یہ بتاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آزمائشوں میں گر جاتے ہیں، تو اس سے نکلنے کی راہ خداوند ہمیں دکھاتا ہے۔ خدا جو ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے۔ تو پہلی جو مثال آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ ایسے لوگ ہیں جو آزمائش میں گر کر جو ہے وہ اٹھتے نہیں۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آزمائشوں کا آنا ضرور ہے، لیکن آزمائشوں سے نکلنا ہم پر جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم اس سے کس طرح سے نکل سکتے ہیں۔ ہمیں گرا ہی نہیں رہنا، کیونکہ ابلیس کا کام ہے کہ وہ ایمانداروں کی ایڑی پر کاٹے، اور ایماندار کا کام ہے کہ وہ اس کے سر کو کچلے اور اس کا مقابلہ کرے۔ تو وہ ہمت اور طاقت جو ہے وہ ہمیں خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ ہمیں جو ہے ابلیس کو دیکھ کر وہ بھاگ نہیں جانا، یا پھر اگر ہمیں ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ جس طرح سے خدا نے ہمیں ابلیس سے مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار دیے ہیں، ہمیں جو ہے وہ پوری چستی کے ساتھ ایک اچھے سپاہی کی طرح جو ہے وہ ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی جو مرغی جو بچوں کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، وہ سانپ کو دیکھ کر ہے وہ بھاگ گئی، لیکن دوسری پرسنالٹی ہمیں وہ نظر آتی ہے جو مرغی اپنے انڈوں پر بیٹھی ہے۔ اب سانپ اس کے پاس آتا ہے، وہ اس کا مقابلہ کر رہی ہے، بے شک وہ کمزور ہے، وہ جانتی ہے کہ سانپ کا زہر اسے مار سکتا ہے، اور وہ سانپ سے گھبراتی نہیں بلکہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے۔ تو یعقوب کا خط اس کے پہلے باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نہ بدی سے آزماتا ہے اور نہ آزمایا جا سکتا ہے۔ تو لوگ بعض اوقات جو ہے جب آزمائش ان پر آتی ہے تو اس کا مقابلہ نہیں کرتے، بلکہ الٹا خدا پر شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دی ہے۔ تو خدا کسی کو نہ مصیبت میں، مشکلات میں جو ہے وہ نہ بدی کے ذریعے سے آزماتا ہے، اور نہ ہی وہ بدی سے آزمایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر دوسری مرغی کو دیکھتے ہیں کہ وہ لڑ رہی ہے، جان کی پرواہ نہیں کرتی، وہ مر بھی سکتی ہے کیونکہ سانپ بہت زہریلا ہے، لیکن وہ برداشت کرتی ہے، ہمت کرتی ہے۔ اور یعقوب کے خط کے پہلے باب اور اس کی 12ویں آیت میں ہی لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ خدا نے پروٹیکشن کا وعدہ کیا ہے اور وہ ضرور کرتا ہے۔ آزمائش میں ہمیں بس گرے نہیں رہنا، آزمائش ضرور آتی ہے، ہم پھنس جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ تو آج اس ویڈیو سے ہم نے یہی سیکھا کہ ہمیں اسی طرح سے
ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ابلیس کے بارے میں بھی ایسی ہی کچھ مثال جو ہے وہ نئے عہد نامہ اور پرانے عہد نامہ میں ملتی ہے۔ ابلیس کو باغ عدن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سانپ کی شکل میں وہ وہاں پر ظاہر ہوا، اور اس کے بعد سانپ کو پرانا اژدہا اور پرانا سانپ کہا گیا ہے، اور جس طرح سے وہ ایمانداروں کی ایڑی پر کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ ایڑی پر کاٹنے سے مراد ہے کہ ایڑی پر سانپ کاٹتا ہے تو وہ گر جاتا ہے، یعنی اسے اس کے پاؤں کو چلنے سے روک دینا یا پھر اسے جو ہے آگے بڑھنے سے روکنا ایڑی پر کاٹنے کی بات ہے۔ یعنی کہ جب ابلیس کسی شخص پر آزمائشیں ڈالتا ہے، آزمائش جب اس پر پڑتی ہے تو وہ گر جاتا ہے، لیکن ایماندار جو ہیں جب ان کی ایڑی پر ابلیس کاٹتا ہے، جب ان پر حملہ کرتا ہے، جب ان پر آزمائش آتی ہے تو وہ گرے ہی نہیں رہتے، بلکہ وہ ڈٹ کر ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو خدا کا پاک کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ تو خدا جو ہے آزمائشوں سے لڑنے کی قوت دیتا ہے، خدا آزمائشوں سے لڑنے کی ہمت اور طاقت بھی دیتا ہے۔ آج اس ویڈیو سے ہم اپنی زندگی پر غور کر سکتے ہیں، لیکن یہ ویڈیو ایک تشبیہ ہے جس کو ہم اپنی زندگیوں پر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں 2-3 سبق اس ویڈیو سے لے سکتے ہیں۔ پہلا رویہ ہم اس کو ماں کے پیار سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں کہ خدا کی قدرت جو ہے، خدا نے عورت کو ایک ایسا طاقت بخشی ہے کہ جب وہ ماں بنتی ہے تو وہ بڑی پروٹیکٹیو ہوتی ہے اور وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے۔ نہ صرف مرغی بلکہ دوسرے پرندے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے بہت سارے پرندے ایسے ہیں جو جب وہ انڈے دیتے ہیں، بچے دیتے ہیں تو ان کی پوری پروٹیکشن کرتے ہیں۔ تو ہم جب بچپن میں تھے تو ہم نے ان ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ماں کا رویہ ہے وہ اپنی اولاد سے کیسا ہے، اور دوسرا خدا کا رویہ اس کی کلیسیا کے ساتھ کیسا ہے۔ مسیح کی کلیسیا جو اس کی دلہن ہے، اس کے ساتھ ہم جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، خدا کا رویہ انسان کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ جب انسان مشکلات اور تکلیف دکھ میں پڑتا ہے تو وہ انسان سے کس قدر محبت دکھاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سبق دیتی ہیں کہ جب ہم مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں پڑ جاتے ہیں تو ہمیں اس میں پڑے ہی نہیں رہنا، اور نہ ہی ہمیں گھبرا کر وہاں سے بھاگنا ہے، بلکہ ہمیں ڈٹ کر ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو خدا جو ہے، خدا نے وعدہ کیا ہے کہ جب وہ مقبول ٹھہرا، مبارک ہے وہ جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جو مقبول ٹھہرا زندگی کا تاج جو ہے اسی کے لیے رکھا گیا ہے، وہ زندگی کا تاج حاصل کرے گا۔ خدا نے اپنے محبت کرنے والوں سے زندگی کے تاج کا وعدہ کیا۔ اگر ہم زندگی کا تاج حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم برکتیں لینا چاہتے ہیں تو ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب نبی جو کہ جنہیں صابر کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے برداشت کی، انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ ان کے بچے جو ہیں وہ مارے گئے اور ان کو جسمانی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کا سارا مال و اسباب، دولت جو ہے وہ چلی گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے خدا ان کا انکار نہ کیا، بلکہ وہ خدا ان میں ثابت قدم رہے۔ اور جب انہوں نے ابلیس کا مقابلہ کیا اور ان ساری آزمائشوں میں ثابت قدم رہے، تو خدا نے جتنی برکتیں ان کے پاس پہلے تھی، اگر ہم ایوب کی کتاب کا مطالعہ کریں تو اس کے پہلے باب میں بہت ساری بھیڑوں کا ذکر کیا گیا، اونٹوں کا، گدھوں کا ذکر کیا گیا، اور بہت ساری پراپرٹی کا ذکر کیا گیا، بیوی بچوں کا ذکر کیا گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کے بچے مر گئے تو خدا نے، جب وہ آزمائش میں مقبول ٹھہرا تو خدا نے پھر سے اسے اولاد دی، اور وہ مال جو اس سے چلا گیا تھا، خدا نے، اگر ہم پہلے باب اور آخری باب کو دوبارہ سے پڑھیں تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر اس کے پاس 5,000 پہلے تھی تو اینڈ میں آخری چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس وہ دگنی ہو گئی، یعنی 10,000 ہو گئی۔ اگر اس کے پاس 7,000 گدھے تھے تو آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس 14,000۔ تو خدا برکتیں دیتا ہے، خدا نے اسے بحال کیا۔ جو آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں خدا بحالی بخشتا ہے، خدا برکتوں کو ڈبل کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ہم
جو ہیں خدا پر شکوہ کرتے ہیں، بعض اوقات ہم خدا کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں کہ خدا ہمیں مصیبت میں ڈالتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھے، خدا کبھی کسی کو مصیبت میں نہیں ڈالتا، اور وہ اگر انسان ابلیس کی طرف سے آزمائشوں میں پھنس جاتا ہے تو خدا اس سے نکلنے کی راہ بھی بتاتا ہے۔ سو خداوند آج اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو برکت دے، آمین۔